आप बहुत नेक दिल मालूम होते हैं, वरना रूमियों के घोड़े अगर भूखे हों तो वह उन्हें हमारी फसलों में छोड़ देते हैं। मैं अभी चारे का इंतज़ाम कर देता हूँ। बूढ़ा ये कहकर वापस चल दिया। कुछ देर बाद घोड़े चारा खा रहे थे और बूढ़ा किसान और उसका एक नौजवान बेटा आसिम के पास बैठे थे। किसान ने कहा, जनाब, अगर आप बुरा न मानें तो मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरा बड़ा बेटा फ़ौज में मुलाजिम है। पिछले महीने उसने मुझे गज़ा से इत्तला दी थी कि हमारे दस्ते दमिश्क जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पैगाम नहीं आया। आप उसे घर आने के लिए कुछ दिन की रुख्सत दिलवा सकें तो मैं आपका बेहद ममनून होऊंगा। मेरी बीवी बीमार है और उसे बहुत याद करती है। उसे रुख्सत ना मिल सके तो भी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो खैरियत से है। आसिम ने जवाब दिया, मैं उसे दमिश्क में तलाश करूँगा, लेकिन आप जानते हैं कि जंग के दिनों में किसी सिपाही को छुट्टी नहीं मिल सकती। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसकी खैरियत की इत्तला मिल जाए। आप बहुत नेक दिल हैं, वरना रूमी अफसर किसी शामी से हम कलाम होना भी अपनी तौहीन समझते हैं। आज चंद रूमी हमारे गांव से गुज़र रहे थे और मैं यही इल्तिजा उनके अफसर से की थी, लेकिन उसने जवाब देने की बजाय मुझे चाबुक रसीद कर दिया। अगर गांव का एक आदमी मुझे धक्का देकर एक तरफ न हटाता तो उसने मुझे अपनी रथ के नीचे कुचल ही दिया होता। आसिम ने कहा, वो कोई बददिमाग आदमी होगा। नौजवान ने कहा, जनाब, अगर मैं वहाँ होता तो ये ज़रूर पूछता कि अगर तुम इंतहा किया और हमसे शिकस्तें खाकर भागे हो तो इसमें हमारा क्या कसूर है। बूढ़े ने खौफज़दा होकर अपने बेटी की तरफ देखा और कहा, जनाब, ये लड़का बहुत बेवकूफ़ है, आप उसकी बात का कोई ख्याल न करें। आसिम ने कहा, आप परेशान न हो। एक गैरतमंद बेटा अपने बाप के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये नौजवान उस रूमी अफसर के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर देता तो भी मैं उसे हक़ बजानिब समझता। बूढ़े किसान का खौफ अब परेशानी और हैरत में तब्दील हो रहा था। जनाब, हम लोग तसव्वुर में भी ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते। आप जैसे नेक दिल इंसान को हमारी वफ़ादारी पे शक व शुबहा नहीं करना चाहिए। आसिम ने कहा, मुझे आपकी वफ़ादारी पर कोई शुबहा नहीं और मैं इस बात पर नादिम हूँ कि रूमी फ़ौज का एक अफसर आपसे इस कदर बदसलूकी के साथ पेश आया है। मैं दमिश्क पहुँचते ही आपके बेटे का पता चलाऊँगा। उसका नाम क्या है? उसका नाम यूसुफ़ है और उसके ख़दो ख़ाल मेरे इस छोटे लड़के से इस कदर मुशाबहत रखते हैं कि आप उसे देखते ही पहचान लेंगे। आसिम ने कुछ सोच कर कहा, मैं नहीं कह सकता कि दमिश्क के हालात मुझे कितनी देर वहाँ ठहरने की इजाज़त देंगे, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे तलाश करने की कोशिश करूँगा। जनाब, आपके ख़याल में दमिश्क के हालात ज़्यादा मखदूश तो नहीं हैं? आसिम ने जवाब दिया, दमिश्क को ख़तरा ज़रूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि ईरानी इस शहर को फ़तह नहीं कर सकते। जनाब, मुझे भी यकीन है कि फ़ौकास जैसे ज़ालिम हुक्मरान से निजात हासिल करने के बाद कुस्तुनतुनिया के हालात बदल चुके हैं और हमारा नया शहंशाह मैदान में आते ही ईरानियों का मुंह फेर देगा। आसिम को रूम और ईरान की जंगों से कोई दिलचस्पी न थी। उसे इस बात से भी कोई सरोकार न था कि फ़ौकास किस कदर ज़ालिम था और नए कैसर के अज़ाइम क्या हैं। वो सिर्फ़ इतना जानता था कि ये सादा दिल किसान उसको एक रूमी अफसर समझ रहा है और वह उसे ये नहीं बता सकता कि मेरा ज़ाहिरी लिबास तुम्हें धोखा दे रहा है। ताहम ये तसना उसके बदवी मिजाज के ख़िलाफ़ और निदामत के एहसास से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी। बूढ़े को इस बात की खुशी थी कि रूमी फ़ौज का एक बड़ा ओहदेदार उससे हम कलाम है। वह मशरिक़ व मग़रिब के ताज़ा तरीन हालात मालूम करने के लिए बेताब था और आसिम अपने दिल पर जबर करके उसके हर उल्टे सीधे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। जब दरख्तों के साए तवील होने लगे तो उसने फ़स्तानिया की माँ का बाजू हिलाकर उसे जगाया। वो उठकर बैठ गई और परेशानी की हालत में बूढ़े किसान और उसके बेटे की तरफ देखने लगी। आसिम ने कहा, अब खासी देर सो चुकी हैं, अब हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। हमारे घोड़े भी ताज़ा दम हो चुके हैं। ये शरीफ आदमी उनके लिए चारा ले आया था। माँ ने किसी तवक्कुफ़ के बग़ैर फ़स्तानिया को जगा दिया और थोड़ी देर बाद ये लोग अपने घोड़ों पर सवार हो रहे थे। बूढ़े किसान ने कहा, जनाब,
اب تو شام ہونے والی ہے، اگر آپ آج رات میرے ہاں ٹھہر سکتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن ہمارے لیے بلا تاخیر دمشق پہنچنا ضروری ہے۔ اگر میں دوبارہ اس راستے سے گزرا تو آپ کے پاس ضرور ٹھہروں گا۔ ہاں دیکھیے، اگر گاؤں کے باہر سے کوئی راستہ سڑک سے ملتا ہے تو ہمیں اس پر ڈال دیجیے۔ اس وقت مجھے گاؤں میں سے گزرنا پسند نہیں۔ میں راستے میں چند آدمیوں سے ملا ہوں، وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اور مجھے ان کی باتوں سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ ہاں جناب، ان دنوں ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث چاروں طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور عام لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ ملک کے حالات رومیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ کو گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ندی کے اسی کنارے چلتے رہیں تو تھوڑی دور آگے جا کر آپ کو ایک پگڈنڈی ملے گی جو گاؤں سے باہر دمشق کی سڑک سے جا ملتی ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے لڑکوں کو آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اسے تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ فستانیہ کی ماں نے سونے کا ایک سکہ بوڑھے کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ کسان زمین سے سکہ اٹھانے کی بجائے سراپا احتجاج بن کر عاصم کی طرف دیکھنے لگا۔ عاصم گھوڑے سے کود کر آگے بڑھا اور اس نے زمین پر پڑا ہوا سکہ اٹھا کر اس کے بیٹے کو پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے، یہ صرف انعام ہے۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر عاصم کے ہاتھ سے سکہ لے لیا۔ عاصم دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر عاصم مڑا اور فستانیہ کی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، وہ کسان غریب ضرور تھا لیکن بھکاری نہیں۔ آپ کو اس کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عورت نے ندامت کا اظہار کرنے کی بجائے تلخ ہو کر کہا، اگر ہم اسے کچھ نہ دیتے تو وہ ہمیں بھکاری سمجھتا۔ میں نے یہ بات آج تک نہیں سنی کہ سونا دیکھ کر کسی شامی کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھوڑے سے اترنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس مغرور خاتون کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ مجھے صرف یروشلم کے رومی حاکم کا خوف ہے، لیکن میں فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیوی ہوں۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی میری نگاہ میں ایک شامی کسان کا درجہ اونچا نہیں کر سکتی۔ عاصم نے اضطراب کی حالت میں اس کی طرف دیکھا، لیکن اس مسئلہ پر مزید بحث کی ضرورت محسوس نہ کی، اور وہ کسان جو ابھی تک ٹیلے پہ کھڑا تھا اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ وہ عورت کسی امیر اور با اثر رومی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ اس نوجوان کی ماں نہیں ہو سکتی۔ آج گاؤں کا ایک آدمی نہیں مانے گا، آج گاؤں کا کوئی آدمی نہیں مانے گا کہ ایک رومی نے مجھ سے ایک دوست کی طرح باتیں کی ہیں، لیکن تم یہ دیکھ چکے ہو کہ وہ میرے ساتھ کس قدر ادب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ میں تمہارے گھر ٹھہرا کروں گا۔ ایسا شریف آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دمشق پہنچتے ہی تمہارے بھائی کو تلاش کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے بھائی کو اس کی مدد سے فوج میں ترقی مل جائے۔ نوجوان نے کہا، لیکن مجھے تو اس کی باتوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ رومی نہیں۔ تم بے وقوف ہو۔ اگر وہ ایک چرواہے کے لباس میں ہوتا تو بھی مجھے اس کے رومی ہونے میں شک نہ ہوتا۔ تم نے ایک نہایت احمقانہ بات کی تھی۔ اگر وہ عالی نسب نہ ہوتا تو ہماری شامت آ جاتی۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اسے ہمارے گاؤں سے گزرنا کیوں پسند نہ تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جسے وہ چھپانا چاہتا تھا۔ بوڑھے نے جھنجھلا کر کہا، ارے پاگل، گاؤں میں وہ اس لیے داخل نہیں ہوا کہ وہاں تم جیسے بے وقوفوں کی کمی نہیں، اور وہ ہر مسافر کا راستہ روک کر عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ غروب آفتاب تک عاصم اور اس کے ساتھی چند کوس اور سفر کر چکے تھے۔ شام کے وقت سڑک کے قریب انہیں ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دی۔ عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے لیے سڑک کے قریب بستی میں ٹھہرنا مناسب نہیں، اس لیے ہم یہاں سے گھوڑوں کو پانی پلاتے ہی روانہ ہو جائیں گے اور کچھ دور آگے کسی موزوں جگہ قیام کریں گے۔ فستانیہ کی ماں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آدھی رات تک سفر کر سکتے ہیں۔ وہ سڑک سے اتر کر بستی کے ایک کنویں پر پہنچے۔ وہاں چند دیہاتی پانی بھر رہے تھے۔ انہوں نے ان مسافروں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ عاصم نے احتیاطاً اپنا مشکیزہ بھی بھر لیا۔ جب وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو بستی کے ایک معمر آدمی نے انہیں رات کے وقت اپنے ہاں ٹھہرنے کی دعوت دی، لیکن عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ موڑتے ہوئے جواب دیا، آپ کا شکریہ، لیکن ہم اگلی بستی میں
قیام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک نوجوان نے معمر آدمی سے کہا، تم عجیب آدمی ہو، اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیتے تو ہمارے پاس انہیں ٹھہرانے کے لیے کون سی جگہ تھی؟ بوڑھے نے جواب دیا، بھائی مجھے معلوم تھا کہ ایک رومی افسر یہاں نہیں ٹھہرے گا اور اس لیے میں نے اسے دعوت دی تھی۔ ایک اور آدمی نے کہا، میں نے آج تک کسی رومی افسر کو رات کے وقت ایک مسلح دستے کے بغیر سفر کرتے نہیں دیکھا، اور اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اگلی بستی یہاں سے 1 منزل دور ہے۔ بوڑھے نے کہا، بھائی ایسے گھوڑوں پہ چند میل چلنا کون سا مشکل ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے ان کے ساتھی آ رہے ہوں۔ عاصم اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ سڑک پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر بعد یہ سڑک ایک ایسے وسیع میدان سے گزر رہی تھی جہاں انسانی آبادی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ آسمان صاف تھا اور فضا میں 10ویں رات کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک کے دونوں کناروں پہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ کچھ دیر سرپٹ دوڑنے کے بعد ان کے تھکے ہوئے گھوڑے معمولی رفتار سے چل رہے تھے۔ اچانک عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ فستانیہ اور اس کی ماں نے بھی پریشان ہو کر اپنے گھوڑے روک لیے۔ فستانیہ نے مضطرب ہو کر پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ عاصم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے اپنا سوال دہرانے کی جرأت نہ ہوئی۔ چند ثانیے یہ تینوں دم بخود کھڑے رہے، پھر عاصم نے کہا، کوئی آ رہا ہے، مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں، تاہم ہمیں راستے سے ایک طرف ہٹ کر ان کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ آئیے۔ عاصم نے اپنے گھوڑوں کو دائیں طرف موڑ کر ایڑ لگا دی اور فستانیہ اور اس کی ماں کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑے تھے اور فستانیہ سہمی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ گورنر کے آدمی ہیں۔ آپ وعدہ کریں، اگر وہ ہمیں گرفتار کر کے یروشلم لے گئے تو آپ ان سے بچ کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے اور میرے نانا کو خبردار کر دیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، وہ اس وقت ہمیں سڑک سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر وہ اس طرف آ بھی جائیں تو بھی آپ کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 سوار ہیں، آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ فستانیہ نے کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف 4 ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میرے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے بعد ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ میں ایک عرب ہوں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، وہ اس طرف نہیں آئیں گے۔ اگر پچھلی بستی کے لوگوں نے ان کی رہنمائی کی ہے تو وہ اگلی بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ نہیں رکیں گے۔ عاصم کی یہ الفاظ فستانیہ اور اس کی ماں کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے۔ وہ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز قریب سنائی دینے لگی اور عاصم نے فستانیہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال غلط نہ تھا، وہ صرف 4 ہیں۔ فستانیہ کی ماں نے کہا، اب ہمارے لیے سڑک پر سفر کرنا خطرناک ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، اب ہمیں سڑک پر جانے کی ضرورت نہیں، آئیے۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی، لیکن 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد فستانیہ کی ماں نے کہا، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دمشق کی طرف، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ اس صحرا میں راستہ نہیں بھول جائیں گے؟ آپ گھبرائیں نہیں، میں ستاروں سے اپنا راستہ دیکھ سکتا ہوں، لیکن اب ہمیں زیادہ دیر سفر نہیں کریں گے۔ میں قیام کے لیے کوئی موزوں جگہ دیکھ سکتا ہوں۔ آج کی رات آپ کو آسمان کی چھت کے نیچے سونا پڑے گا۔ وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کچھ دیر اور عاصم کے پیچھے چلتی رہی۔ بالآخر عاصم نے ریت کے چند بلند ٹیلوں کے درمیان رکتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ جگہ موزوں ہے۔ وہ گھوڑے سے اتر پڑے۔ عاصم نے گھوڑوں کو جھاڑیوں سے باندھ دیا، پھر اس نے ادھر ادھر سے کچھ سوکھی لکڑیاں اور گھاس کے تنکے جمع کیے اور اپنی خرجین سے ماچس نکال کر آگ جلانے میں مصروف ہو گیا۔ فستانیہ اور اس کی ماں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی اس کی کارگزاری دیکھ رہی تھی۔ جب آگ سلگنے لگی تو فستانیہ اور اس کی ماں خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ فستانیہ کی ماں نے کہا، یہاں آگ جلانا خطرناک تو نہ ہوگا؟ نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا، ہم سڑک سے خاصی دور ہیں اور اس سردی میں آگ کے بغیر رات گزارنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ الاؤ کے قریب آ جائیں۔ وہ اٹھ کر آگ کے قریب بیٹھ گئی
اور فستانیہ نے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، میرا جسم سن ہو رہا ہے، اور میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس بیاباں میں اچانک ہمیں کوئی خانقاہ دکھائی دے گی، اور جب ہم اس کے دروازے پہ دستک دیں گے تو کوئی نیک دل راہب باہر نکل کر ہمارا خیر مقدم کرے گا اور ہمیں یہ خبر دے گا کہ تمہارے لیے اندر ایک کشادہ کمرے میں آگ جل رہی ہے۔ مجھے اس وقت آگ سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہ تھی۔ عاصم نے خرجین سے ایک اونی چادر نکال کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں کچھ اور ایندھن جمع کر لوں۔ جب عاصم اپنی تلوار سے ایک جھاڑی کاٹ رہا تھا تو فستانیہ اٹھی اور کٹی ہوئی شاخیں اٹھا کر الاؤ کے قریب ڈھیر کرنے لگی۔ عاصم نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، یہ جھاڑیاں کانٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ فستانیہ نے جواب دیا، اس سفر کے بعد مجھے یہ کانٹے تکلیف نہیں دے سکتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ الاؤ کے گرد بیٹھے دوپہر کا بچا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ گزشتہ کئی گھنٹے کی بے آرامی کے باعث عاصم پر نیند کا غلبہ ہو رہا تھا، لیکن فستانیہ اور اس کی ماں کے لیے ایک ویرانے میں رات بسر کرنے کا یہ پہلا موقع تھا، اور وہ نیند یا تھکاوٹ کی بجائے خوف محسوس کر رہی تھی۔ ماں اپنی آنکھوں کے اشاروں سے اپنی بیٹی کو یہ سمجھا رہی تھی کہ ہم ایک خطرہ سے بچنے کے لیے دوسرا خطرہ مول لے چکے ہیں۔ یہ نوجوان بہرحال ایک اجنبی ہے، اور اگر اس نے ہماری بے بسی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو ہم اس ویرانے میں اس کا کیا کر سکیں گے؟ لیکن جب وہ عاصم کی طرف دیکھتی تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ ان کا دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اچانک فستانیہ کی ماں نے کہا، میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ میرا نام عاصم ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ قدر توقف کے بعد بولی، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ سرائے میں موجود تھے اور ہمیں دمشق پہنچانے کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئے۔ عاصم نے جواب دیا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں دمشق جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا، میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں، میں کبھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکوں گی۔ عاصم نے جواب دیا، میں نے اپنی خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ فستانیہ نے پوچھا، اگر وہ سوار ہم پر حملہ کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ عاصم مسکرایا، مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ترکش کے چند تیر یقیناً کم ہو جاتے، اور اگر وہ زیادہ ہوتے تو مجھے زیادہ تیر ضائع کرنے پڑتے۔ کم از کم میں آپ کو گرفتار ہوتے دیکھنا پسند نہ کرتا۔ معاف کیجیے، آپ کا یہ مشورہ میرے لیے ناقابل قبول تھا، اور اگر وہ حملہ کر دیتے تو مجھے لڑنے کی بجائے دمشق پہنچ کر آپ کے گھر اطلاع دینی چاہیے۔ جب میں اپنے وطن سے نکل کر شام کا رخ کر رہا تھا تو میں نے اپنی تلوار اتار کر پھینک دی تھی، اور اپنے دل میں یہ عہد کیا تھا کہ اب میں کسی لڑائی میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن آپ کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنے کے بعد جب میں نے سرائے کے مالک سے یہ تلوار حاصل کی تھی تو مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر آپ کو راستے میں کوئی خطرہ پیش آیا تو میں اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکوں گا۔ فستانیہ نے کہا، آپ ہماری خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا قبول کر لیتے؟ عاصم نے جواب دیا، آپ کو میرے متعلق یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی ہے۔ فستانیہ کی ماں نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور اسے اپنے شبہات پر ندامت محسوس ہونے لگی۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ ہم کون ہیں اور کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، میں ایک مصیبت زدہ انسان کا چہرہ پہچان سکتا ہوں، تاہم اگر آپ مجھے اپنے حالات بتا سکیں تو میری بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جسے ظاہر کرنا آپ مناسب خیال نہیں کرتی تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ فستانیہ کی ماں نے کہا، اگر اب بھی میں آپ پر اعتماد نہ کروں تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ سنیے، میرا نام یوسیپیا ہے اور فستانیہ میری بیٹی ہے۔ میں ایک یونانی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا دادا فوج میں بھرتی ہو کر قسطنطنیہ سے دمشق آ گئے تھے۔ اپنی ذہانت اور کارگزاری کی بدولت وہ دمشق کی فوج کے سالار اعلیٰ بن گئے اور ایک شامی خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد مستقل طور پر وہیں آباد ہو گئے۔ جب میں 15 برس کی تھی تو میرے والد تھیوڈوسس ایران کی سرحد کے قریب ایک قلعے کے محافظ تھے۔ میری ماں فوت ہو چکی تھی اور مجھے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اپنے باقی خاندان کے متعلق مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ میری پیدائش سے قبل جب ایرانیوں نے حملہ کیا تھا تو میرے والد کے 2 بھائی انطاکیہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے تھے، اور میرے دادا اور دادی اس حادثات سے 2 سال قبل وفات پا چکے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ واقعہ قطعاً موزوں نہ تھا، لیکن اب میرے والد کی
زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں اور وہ فرصت کے لمحات میں مجھے سواری اور تیر اندازی سکھایا کرتے تھے، اور اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ مجھے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی 4 مہینے گزرے تھے کہ ایران سے انقلاب کی خبریں آنے لگیں۔ پھر ایک رات پچھلے پہر میں گہری نیند سو رہی تھی کہ میرے والد نے مجھے جگایا اور کہا، بیٹی، اگر تم ایران کے شہنشاہ کو دیکھنا چاہتی ہو تو اپنا لباس تبدیل کر